अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान वसीम। नाजरीन, आज से मुझे आप इसी चैनल पर देखा करेंगे। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आज सदीक जान। उनसे हम बात करेंगे कि जब से ये कश्मीर का इशू हाईलाइट हुआ है, जब से भारत का जो मकरू चेहरा है कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया है और आर्टिकल 35A का ख़ात्मा किया गया है, तब से ये बात देखने में आ रही है कि जितनी सोशल साइट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो सेक्शन जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पहले ये सिलसिला फेसबुक पे था, फिर ट्विटर के ऊपर शुरू हो गया, अब यूट्यूब के ऊपर भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो सदीक जान से बात करेंगे। सदीक जान, आप बताएंगे कि ये वन साइडेड इकदाम क्यों किया जा रहा है कि अगर आप कश्मीर के इशू को हाईलाइट करते हैं सोशल साइट्स के ऊपर, जो कि एक ओपन फोरम फराहम किया गया है, फिर उसके ऊपर सेंक्शंस क्यों लगाई जा रही हैं? बिल्कुल, जैसे अभी आप बता रहे थे कि कल आपने कश्मीर के ऊपर जो वीडियो लगाई, उसके बाद अपलोडिंग उन्होंने रोक दी है आपके चैनल के ऊपर। देखें, एक तो मैं आपके तवज्जुह से जो देखने वाले हैं उनको एक बात टेक्निकल एक चीज़ बता दूं, वो हम उस पर बात करते हैं कि क्यों वन साइडेड हो रहा है। टेक्निकल बात यह है कि हमारे जो देखने वाले हैं जितने भी पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के अंदर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कश्मीर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ लगा रहा है, तो वो टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, टैगिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज़ें ना लिखें जो सर्च में फ़ौरन उनके पास जाएं और वहाँ से वो जल्दी इस चीज़ को पकड़ सकें कि आपने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बहुत सख्त वीडियो की है। क्योंकि आपने भी उसका टाइटल इस तरह का दिया हुआ था, तो वो फ़ौरन आपका चैनल जो है वो रिपोर्ट हुआ और उन्होंने आपके चैनल को अपलोडिंग आप बता रहे थे कि बैन कर दिया है। देखिए इमरान वसीम साहब, यही मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि हमारे वो दोस्त जो कह रहे हैं कि हम फ़ौरन हम ये क्यों नहीं कर देते, हम वो क्यों नहीं कर देते, हम फ़लाँ क्यों नहीं कर देते, हम हमला क्यों नहीं कर देते। सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे एंकर्स हैं, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड हो गए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ट्वीट्स की कश्मीर के हक़ में, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने ट्वीट्स की। आप देख रहे हैं इंडियन जो है उन्होंने अभी siyaset.pk का जो ट्विटर अकाउंट है उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको आप बंद करें। वो siyaset.pk को ईमेल भी की उन्होंने जो ट्विटर की जानिब से। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि उसमें जो उन्होंने 4 ट्वीट siyaset.pk की जिनको उन्होंने बेस बना के और इंडियंस ने कहा कि बैन करें इसको, उसमें एक मेरी वीडियो थी जो siyaset.pk ने जो है वो ट्वीट की हुई थी, और 3-4 अच्छी वीडियोस थी siyaset.pk की जिसमें उन्होंने इंडियन जो हुकूमत है, वहाँ का मीडिया, उनका मकरूज चेहरा बेनकाब किया था, कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म, सितम, ज़्यादतियाँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, उनको हाईलाइट किया हुआ था। तो इमरान वसीम साहब, वजह यह है कि इंडिया की यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, इनके अंदर लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके बहुत सारे नौजवान लड़कियाँ और लड़के वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ और हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन चारों के ऑफिसेज ही नहीं हैं। इंडिया में दर्जनों उनके ऑफिसेज हैं, यहाँ पे एक ऑफिस भी नहीं है। क्यों? इंडिया ने पिछले 10-15 साल में इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर। उन्होंने अपने नौजवान लड़कियों और लड़कों को आईटी के फील्ड में ट्रेनिंग दी, बाहर भेजा, एक्सपर्ट बनाया, और इससे जितना वो रेमिटेंस कमा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो कितना रेमिटेंस उनको पूरी दुनिया से आ रहा है। इंडिया के अंदर सिर्फ आईटी के अंदर जो वो ज़र मुबादला हम कहते हैं कि बाहर से आ रहा है उनके मुल्क में। देखें, यही मैं कहता हूँ, इस हुकूमत से जो मैं समझता हूँ पिछले 1 साल में जो सबसे ज़्यादा मैं तनकीद कर सकता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अफसोस है इस हुकूमत पे। जो एक शोबा, इमरान वसीम साहब, एक्सपोर्ट्स आपने बढ़ानी है, उसके लिए आपको इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट करना है, आपने कोशिश करनी है, फिर बाहर से ऑर्डर आएंगे तो आप बढ़ाएंगे। लेकिन 2-3 शोबे हैं जिनमें आप 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ौरन करके आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। नो डाउट। एक आईटी का फील्ड है, आईटी के फील्ड के अंदर आप अरबों डॉलर कमा सकते हैं, अरबों डॉलर। अगर आप अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दें, तैयार करें, और वो यहाँ से बैठ के काम करें, जैसे इंडिया ने पूरी दुनिया की आईटी की जो मार्केट है उसको कैप्चर किया हुआ है। आप यहाँ पे नौजवानों को इस काबिल बना सकती है हुकूमत कि वो घर बैठ के और ऑनलाइन काम करके बाहर से काम लेके और करें, और बाहर से रेमिटेंस आएगा। दूसरा, वो क्या कर सकते हैं, ज़राअत। आपका भी ताल्लुक बहावलपुर से है, अहमदपुर से है, मेरा भी। हाँ बिल्कुल, मैं जाता हूँ, बहावलपुर जाता हूँ। अभी लिया मेरी मुलाकात हुई बहुत सारे, मैं एक दोस्त था गाँव में रहता था, उसको मिलने गया। ये वो चीज़ है ज़राअत जिसको आप बेहतर बना के, क्यों, जो बंदा 1 एकड़ से जो पैदावार ले रहा है ना, उसको अगर आप फैसिलिटेट कर दें, उसको आप चीज़ें बता दें, आप उसको एजुकेट कर दें, लेटेस्ट चीज़ें बता दें, टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें इनका,
وہ اسی 1 ایکڑ سے جو پہلے پیداوار لے رہا ہے اس سے 3 گنا وہ پیداوار لے سکتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے زراعت کی، اس میں میٹنگ کے دوران ایک کسان نے یہ کہا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے قرضہ اتارنا ہے، صرف آپ زراعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں، آپ پوری دنیا سے جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ آپ اتار سکتے ہیں. یہ اتنا پوٹینشیل ہے اس میں، پاکستان کے 60% لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے. تیسری جو چیز ہے عمران وسیم صاحب وہ یہی ہے کہ جو پاکستان سے خیر اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو یہاں سے ہمارے لیبر جاتی ہے باہر، ہمارے یہاں سے آئیڈیلی یہی ہے کہ ان کو پاکستان میں روزگار ملے، لیکن نہیں ہے نا. اب کیا کریں؟ وہ جو باہر بھیج کے آپ ان سے، اور وہ ریمیٹنس جو ہے وہ فوراً ریمیٹنس آئے گا نا. یہاں سے ایک بندہ جاتا ہے، وہ اگر 80,000 کما رہا ہے باہر، وہ 20-25,000 وہاں پہ خرچ کرے گا، 60,000 گھر والوں کو بھیج دے گا، پاکستان کو ریمیٹنس آئے گا. تو پاکستان نے اگر انڈیا کو مار دینی ہے نا، ہمیں ٹیکنالوجی میں ان کے برابر جانا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک بھی سوشل سائٹ بڑی وہ پاکستانیوں کی نہیں ہے، بلکہ میرا خیال مسلمانوں کی نہیں ہے. ویسے میں نے ایک خود کالم پڑھا تھا، مجھے اس کالمسٹ کا نام بھول گیا، جس نے باقاعدہ اس بات پہ زور دیا تھا کہ اب یہ جو کرین کی سائٹ ہے، جو اپلیکیشن ہے، یہ ایک پاکستانی نے بنائی تھی. آپ نے دیکھی یہ کتنی کامیاب ہوئی، اور پھر یہ میرے خیال میں $5 ارب کی کتنے کی فروخت ہوئی، شاید آپ کو پتا ہوگا، مجھے کنفرم نہیں ہے، اربوں روپے کی یہ پھر اپلیکیشن جو ہے پھر فروخت ہوئی. لیکن یہ بات الگ سے بھی ہم کہاں سے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے پاکستان. نو ڈاؤٹ آئی ٹی کا بہت بڑا شعبہ ہے، اس کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ہم ریونیو پاکستان میں لا سکتے ہیں. لیکن کیا جو اس قسم کی جو سینکشنز لگائی جا رہی ہیں، یہ لگا کے کشمیر کا جو ایشو ہے، جو اس وقت جو ہے ہائی لائٹ ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیا یہ پس پردہ جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا. اب دیکھیں نا، آپ کا انہوں نے ایک چینل پہ اپلوڈنگ بین کیا، آپ ایک اور چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، پورے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے. عمران خان ہر دوسرے تیسرے دن ایسی ٹویٹس کرتے ہیں جس کو انٹرنیشنلی کوریج ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، وہ مسلسل اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہ جو ابھی احتجاج ہوئے تھے نا، پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، انہوں نے حق ادا کر دیا پاکستان سے اور کشمیر سے محبت کا. جتنی بڑی تعداد میں وہ باہر نکلے، اور یو کے اندر جو احتجاج ہوا، جتنی مودی کو اس کی تکلیف ہے، اور خبریں وہاں بات کچھ ہوئی، انہوں نے انڈین اخبارات نے خبریں کچھ لگا دی، اور پوری دنیا کی خبروں کو وہ غلط ملت کر کے پیش کر رہے ہیں اور اپنے حق میں بتا رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھیں رشیا کا، انہوں نے کہا کہ رشیا ہمارے حق میں بول پڑا، بعد میں آپ کے سامنے ان کا سٹانس آیا. باقی ملکوں کا آپ دیکھ لیں، ٹرمپ بار بار ٹرمپ کی طرح سے یہ کہنا کہ اس معاملے میں مذہبی ایلیمنٹ بھی شامل ہے. عمران خان نے جو لائن پکڑی ہے نا، ویسے میں حیران ہوں. آپ کی بات میں کنٹینیو کروں گا یہاں پر، آپ کی بات کو تقویت دینے کے لیے. صدیق، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ بیلنس اپروچ رکھی ہے، میں ایک لیول سے آگے نہیں جاتا. میں کہتا ہوں یار کہ ٹھیک ہے، چیزوں کو چلنے دے، لیکن یار مجھے بھی صحافت کرتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جس انداز سے وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے ایشو کو اپ لفٹ کیا ہے، اور کل انہوں نے جو کہا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے ہر فورم کے اوپر اس معاملے کو اٹھاؤں گا، میں نے اپنی زندگی میں اس شاندار انداز سے اوپر کشمیر کے ایشو کو اٹھاتے ہوئے کسی سربراہ کو نہیں دیکھا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کشمیر چلا گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ بھول جائیں کہ کشمیر چلا گیا ہے. کشمیر نہیں جا سکتا. جو کشمیر 11 لاکھ فوج وہاں پہ اس وقت ہے، ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا گیا، خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں، ظلم ہوئے، زیادتی ہوئیں، بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے، زیادتی ہوئے، سب کچھ. اس سب کے باوجود اگر مودی کشمیر نہیں لے سکا نا، کشمیر کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا، تو ایک ترمیم سے وہ کشمیر نہیں لے سکتا. اور دوسری بات کیا ہے عمران وسیم صاحب، کیا مودی نے ایسے بیٹھے بیٹھے یہ کر دیا ہے؟ پلاننگ تو اس کی بہت عرصے کی تھی، اس کی تو آئیڈیالوجی یہی ہے، اس نے ہاں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، پاکستان کو اندرونی دشمنوں نے اتنا کمزور کر دیا ہے، پاکستان کے ادارے اس حد تک تباہ ہو گئے ہیں کہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا ری ایکشن آئے گا. عمران خان اس معاملے کو اتنی ہائپ دے دیں گے پوری دنیا میں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بعض چیزیں نا اللہ کی طرف سے آپ کے طرف ہوتی ہیں، آپ کے حق میں. جیسے اللہ نے یہ کرم کیا کہ مودی نے اپنے غرور اور تکبر میں جب یہ پلوامہ کے بعد بالا کوٹ والا کیا تھا، اس کا یہ تھا کہ اس نے اپنی قوم کو خوش کرنے کی الیکشن سٹنٹ کے طور پہ ووٹنگ کے لیے اس نے وہ کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، پاکستان نے جب رد عمل دیا، ری ایکشن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی، بھرم رکھا. ہم نے ان کے 2 طیارے گرائے، جہاز گرائے، اور ابھی نندن کو بھی پکڑا. اور پھر ہم نے ابھی نندن کو دنیا کو بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم نے جنگ کو ٹالا ہے. پھر ابھی
جب مودی نے یہ کیا یہ دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ پاکستان شاید فرضی سے بیان دے گا، لیکن عمران خان نے یہ جو ہٹلر سے اس کو تشبیہ دی ہے نا اور نازی ازم اور ان چیزوں سے، اس کو دنیا بھر نے بہت کوریج دی ہے، پوری دنیا کی نیوز ایجنسیاں، اخبارات، چینلز ایک دم وہ متوجہ ہوئے، اور اب اللہ کا شکر ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کوئی بھی حکومت ہوتی نا اس وقت، جتنا پاکستان معاشی طور پہ کمزور پاکستان کو کیا گیا ہے، تباہ کیا گیا ہے اندرونی طور پہ، مودی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مودی نے اس کے لیے پوری تیاری کی ہے۔ جب مودی کو یہ تھا کہ اب میں اس قابل ہوں کہ پاکستان اتنا، وہ سمجھتا ہے کمزور، گو کہ اسے اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس نے جنگ پاکستان پہ مسلط کی خدا نہ خواستہ، تو پاکستان پہ اس نے جنگ مسلط کی تو پاکستان کا ہر بندہ، ہر پاکستانی لڑے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے دوسری رائے۔ لیکن ہمیں پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی ہم جنگ کو ٹالیں، امن یہاں پہ قائم رہے، اور ہم پاکستانی خود کو ٹیکنالوجی میں ہر حوالے سے اتنا مضبوط کریں، معاشی طور پہ اتنا مضبوط کریں کہ پھر ہم انڈیا کے ساتھ جب پنگا لیں تو پھر ہم جو ہے اس کو بتا سکیں کہ پاکستان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ابھی بھی اگر وہ حملہ کریں گے تو اس کو سبق سکھائیں گے۔ آپ کی اس بات کو میں اس انداز سے بیان کروں گا، نو ڈاؤٹ بھارت وہاں پہ کیا کر رہا ہے کشمیر میں، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے فوج اور کشمیری عوام جو کہ آزاد کشمیر کے ہیں، وہ اس وقت بھارت کے خلاف جہاں ڈٹ کے کھڑے ہیں وہاں کشمیری عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اور جو مودی کی سوچ ہے نا کہ پاکستان معاشی طور پر جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے، یہ شاید اس کی سوچ ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں ان کی کیا معاشی صورتحال تھی، دیکھیں رشیا کو وہاں شکست ہوئی، وہاں پر اب امریکہ کو شکست ہوئی، اب وہ پاکستان کے مرہون منت ہے کہ پیس پروسیس میں پاکستان اس کے عمل اس میں معاونت کرے۔ نیٹو میں پوری دنیا کی فوجیں ان کے ساتھ افغانستان میں نہیں، وہ معاشی صورتحال کیا تھی؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہونا تو پھر یہ معیشت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جذبے لڑتے ہیں۔ نہیں دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں۔ وہ بات اگر جنگ مسلط کی گئی پھر تو دوسری پھر تو آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے نا، یا آپ ذلت لے لیں یا پھر آپ غیرت لے لیں۔ وہ تو عمران خان نے کہا ٹیپو سلطان کا راستہ ہم چنیں گے، اس کے علاوہ اس وقت آپ لڑیں گے۔ مودی کی مطلب یہ غلط فہمی ہے کہ اس صورتحال میں وہ پاکستان کو یا کشمیر کے اوپر کوئی ایڈونچر کر کے اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ صدیق جان آپ کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ صدیق جان موجود تھے، تو ان سے ہم اجازت بھی چاہیں گے، اور آج کے بعد آپ مجھے اسی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ بس میں دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے یہ چینل سبسکرائب کریں، اور جتنے لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے اس کے بعد ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو تھے نئے جو انہوں نے بنائے ان کو فالو کیا، اور بتایا ان کو کہ جو بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گا نا، اس کا آپ ایک اکاؤنٹ بند کریں گے، وہ دوسرا بنائے گا، لوگ اس کو دوسرے اکاؤنٹ پہ سپورٹ کریں گے، وہ تیسرا بنائے گا، تیسرے پہ سپورٹ کریں گے، تو پاکستانی قوم انشاءاللہ کشمیر کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو یہ سوشل اکاؤنٹس جو کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو پاکستانی انشاءاللہ اس پہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں، تو وہ جو نئے اکاؤنٹ بنائیں گے لوگ اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ صدیق جان، اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ صدیق جان کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو ہوئی کشمیر کے ایشوز کے اوپر۔ آئندہ سے آپ مجھے اسی چینل پر دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔